अस्सलाम वालेकुम। खुल के बोल के साथ मैं हूं एतजाज नकी। आज के प्रोग्राम में हम जिक्र करेंगे कि बानी पीटीआई को जेल में 1 साल मुकम्मल हो गया है, मुस्तकबिल क्या होगा। इसके साथ साथ हम जिक्र करेंगे कि बांग्लादेश की आवाम ने हसीना वाजिद हुकूमत का तख्ता उलट दिया, वो मुल्क से फरार हो गई और उसके बाद फौज ने कंट्रोल संभाल लिया। खित्ते में इसके क्या असरात मुरतब होंगे, इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि DGISPR ने आज प्रेस ब्रीफिंग की है और अपने मौक़िफ़ और आज़म को दोहराया है। पैनलिस्ट में हमारे साथ मौजूद हैं हम्माद हसन, नादिर बलोच, बशीर चौधरी और उमर दराज गोंदल। मैं अपने तमाम पैनलिस्ट को वेलकम करता हूं और सबसे पहले हम्माद हसन साहब आपसे जानना चाहता हूं, क्या समझते हैं बानी पीटीआई को जेल में 1 साल मुकम्मल हो गया है और इस वक्त मुकदमात बने भी हैं, वो कुछ मुकदमात चल रहे हैं, कुछ में जमानतें हो चुकी हैं। आप क्या समझते हैं, क्या मुस्तकबिल होगा, रिहाई मुमकिन है या अभी भी जेल में वक्त गुजारना पड़ेगा? देखिए, बदकिस्मती से हमारे यहाँ अलमिया ये रहा कि पहले दिन से सियासी क़यादतों को इसी तरह की सूरत हाल का सामना करना पड़ा। यानी हम मौलवी तमीज़ुद्दीन केस से शुरू होते हैं, फिर फातिमा जनाह की एक अलग तारीख़ है, फिर भुट्टो साहब फांसी चढ़ गए, बेनज़ीर भुट्टो अमरीयतों से टकराती रही, नवाज शरीफ जलावतन होते रहे और अब इमरान खान। लेकिन असल मसला ये है कि सियासी क़ुव्वतों ने उस तरफ तवज्जो ही नहीं दी जिससे जमहूरियत को इस्तेहकाम मिले, पार्लियामेंट को बालादस्ती मिले, आईन व कानून को सरबुलंदी मिले। इसमें यकीनन सियासी क़ुव्वतों की कमज़ोरी है, लेकिन कमज़ोरी तो दूसरे लोगों को भी थी, लेकिन सियासी क़ुव्वतें आसान हदफ और टारगेट रही बात इमरान खान की, तो ज़ाहिर है कि इमरान खान के अंदर वो सियासी मैच्योरिटी नहीं थी और वो फिर पूरी पीटीआई के अंदर भी सरायत कर गई। ये चीज़ जो उनका रवैया था वो उनके कारकुनों का रवैया बना, और ये सिर्फ इमरान खान का नहीं बल्कि जहाँ भी किसी सियासी लीडरशिप का जो रवैया होता है, जो एटीट्यूड होता है, वो फिर उनके कारकुनों का भी बन जाता है। तो इमरान खान के रवैये में एक जारहानापन भी था, ज़रा कुछ तहजीबी हवालों से कुछ मसाइल भी थे, फिर वो उनके कारकुनों में भी सरायत कर गए। लेकिन इससे बड़ा अलमिया जो उनके साथ हुआ तो वो इंतज़ामी नाकामी थी, सियासी नाकामी थी। वो सरेआम कहते रहे कि मैं किसी सियासतदान से मुज़ाकरात नहीं करूँगा, बल्कि ये रवैया उनका अब जेल में भी यही रहा और उन्होंने कहा कि मैं DGISI और आर्मी चीफ के अलावा किसी से मुज़ाकरात नहीं करूँगा। लेकिन जब वो इक़्तिदार में थे तो उसने अपने सियासी हरीफों के ख़िलाफ़ इंतहाई जारहाना रवैया इख्तियार किया। मैं ऐसी उतरवा दूँगा, मैं जेल में डाल दूँगा, मैं मोंचे काट दूँगा। तो ये उनका सियासी रवैया था। दूसरी उसके साथ जो दूसरा मसला था वो इंतज़ामी गिरफ्त उनकी बहुत कमज़ोर थी और इसी वजह से उनके ख़िलाफ़ बहुत सारे मसाइल सामने आए। 190 मिलियन भी चल रहा है, फिर और भी, फिर फरागोगी, शहजाद अकबर और इस तरह के, उस्मान बुज़दार, इस तरह के मसाइल भी सामने आए। तो यकीनन उनके अपनी कमज़ोरियाँ भी है। लेकिन एक मसला हमारे साथ ये है कि हमने जमहूरियत को इस्तेहकाम और मजबूती की तरफ ले जाने में बहुत सुस्ती दिखाई और हमारी सियासी क़यादतों ने यकीनन इसमें उनकी बहुत कमज़ोरी है कि वो इस्टब्लिशमेंट के सामने झुकते रहे। वो आईन व कानून को बालादस्त बनाने के लिए उन्होंने कोई ज़्यादा कोशिशें नहीं की, गो कि वो आमरीयतों से टकराए। उनकी एक शानदार तारीख़ है। मैं अभी कहीं पे बात कर रहा था किसी चैनल पे कि हसीना वाजिद 45 मिनट के अंदर अंदर मुल्क से भाग गई थी, हालांकि 15 साल से इक़्तिदार में थी, जबकि हमारा एक भी सियासतदान नहीं भागा था। हमारा मौलवी तमीज़ुद्दीन अदालतों में खड़ा था। फातिमा जनाह आमरीयत के साथ टकराती रही। भुट्टो साहब को अफर हुई थी लेकिन इसके बावजूद वो फांसी चढ़ गए, लेकिन उसने मुल्क नहीं छोड़ा। बेनज़ीर भुट्टो 10 साल तक आमरीयत के साथ टकराती रही। नवाज शरीफ का ओवर माई डेड बॉडी से लेकर अटक किले तक एक तवील तारीख है। तो यकीनन एक दलेरी दिखाई है, लेकिन वो दानिश नहीं दिखाई जो दरकार है। और फिर इमरान खान के हवाले से तो मामलात और भी ख़राब हैं। अच्छा, अब मैं नादिर बलोच साहब आपसे जानना चाहता हूँ, अभी जैसे बात की गई है, तो क्या हम ये समझें कि चूँकि किसी भी सियासतदान का एक रवैया जो है वो अगर जारहाना है या वो मुज़ाकरात किसी और कुव्वत से करना चाहता है जिस तरह वो समझता है कि वो ताकत का सरचश्मा है,
تو اس بنیاد پر جو مقدمات اس وقت ان پر قائم ہیں یا وہ جیل میں موجود ہیں ان مقدمات کی بنیاد پر، یہ جسٹیفائیڈ ہیں یا یہ الگ معاملہ ہے اور مزاج کا ہونا الگ معاملہ ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بہت شکریہ نکی. دیکھیں بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے مزاج کی بات کی جا رہی ہے. اہم سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے اوپر جو 200 کیسز بنے ہوئے ہیں کیا وہ جسٹیفائیڈ ہیں؟ کیا وہ یہ چیز رکھتے ہیں کہ واقعاً یہ مقدمات ہیں؟ جو بھی مقدمہ جاتا ہے وہ ہائی کورٹ یا آپ نے دیکھا کہ سیشن عدالت تک بھی عدت کیس کو ہم نے اڑتے ہوئے دیکھا، ہم نے اس کو وائنڈ اپ ہوتے ہوئے دیکھا. تو میرے خیال میں کیسز تو سارے انتقامی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی ایک دو جینون تھا بھی تو کیونکہ کیسز اتنی تعداد میں بنا دیے گئے کہ وہ بھی ایسا لگتا ہے کہ آپ نے اس کو انتقام کا نشانہ بنایا. اب اگر کوئی شخص اپنے اصولوں پر ڈٹا ہوا ہے یا اپنے اصولوں پر کھڑا ہوا ہے تو اسے کہیں کہ وزڈم کی کمی ہے، تو میرے خیال میں یہ بھی جسٹیفائیڈ نہیں ہے. مثال کے طور پر میں آپ کو دیتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب کیا واقعاً وہ ایک آزاد اور خود مختار صاحب وزیر اعظم ہے؟ کیا وزیر داخلہ انہوں نے اپنا خود لگایا ہے؟ کیا وزیر خزانہ نے اپنا لگایا ہے؟ اور وہ جو کی پوسٹیں تھیں وہ کن کے کہنے کے اوپر جو ہے وہ وزارتیں جو ہے بانٹی گئی؟ اور آج بھی جو کہا جاتا ہے کہ اصل وزیر اعظم تو شہباز شریف صاحب نہیں ہے، وہ محسن نقوی صاحب ہیں. تو پھر بہت ساری چیزیں جو ہے وہ زیر سوال آ جاتی ہیں کہ کیا ان کے پاس مذاکرات کا اختیار ہے بھی صحیح، اور اگر اختیار ہے تو کتنا ہے؟ تو میرے خیال میں شہباز شریف صاحب کے پاس بھی اختیار نہیں ہے، اور جب اختیار نہیں ہے پھر جن کے پاس اختیار ہے تو پھر مذاکرات کی بات انہی کے ساتھ ہونا جسٹیفائیڈ ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جب نواز شریف صاحب یا بے نظیر بھٹو صاحبہ کے بارے میں کہا جاتا ہے تو وہ جب آئی تھی تو این آر او کس سے کیا تھا، کس کے ساتھ مذاکرات کیے تھے، اور اس وقت کون سے لوگ تھے جو اس اقتدار میں تھے؟ لیکن اس کے باوجود آپ نے دیکھا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی مذاکرات کیے گئے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی جو ہے وہ راستہ نکالا گیا. تو میرے خیال میں اس وقت بھی یہی صورتحال ہے. عمران خان صاحب اگر فیصلے عدالتوں نے کیے، اور میرے خیال میں یہ اگست کا مہینہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور بالخصوص آپ اسلام آباد ہائی کورٹ دیکھ رہے ہیں جس انداز میں فیصلے ہو رہے ہیں، اور جس طرح لاہور ہائی کورٹ میں 12 کیسز ایک ہی اس میں نکل گئے. تو میرے خیال میں اگر اس طرح سٹارٹ ہوا تو یہ کیسز فارغ ہو جائیں گے. باقی آپ نے مریم اورنگزیب صاحبہ کا بیان بھی دیکھا کہ وہ کہہ رہی تھیں کہ کیسز اس طرح نہیں جائیں گے، یعنی کہ عدالت سے ہٹ کے بھی کوئی قوت ہے. تو پھر سوال تو بنتا ہے. اچھا نادر، اسی ضمن میں جیسے ابھی آپ نے کہا کہ بے نظیر بھٹو نے بھی این آر او کیا، ظاہر ہے اس وقت تو حکومت مشرف کی حکومت تھی، اور وہ آرمی چیف جو ہیں وہ بطور صدر اس ملک میں رول کر رہے تھے، تو ظاہر ہے پھر ان سے اس وقت مذاکرات کی صورت ہے. لیکن اس سے پہلے ہم نے دیکھا نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان میثاق جمہوریت بھی ہوا. سر میثاق جمہوریت کو پھر ہم نے میاں نواز شریف صاحب کو کوٹ پہن کے، کالے کوٹ پہن کے اسی سپریم کورٹ میں جا کر دیکھا کہ انہوں نے کیا حال کیا تھا. رہی بات آپ اس حکومت کی بات کر رہے ہیں، تو کیا یہ فارم 47 کے بارے ان کے اوپر الزامات نہیں لگتے؟ کیا یہ جو ٹربیونلز ہیں اس کی راہ میں یہ رکاوٹ نہیں بن رہی؟ پھر آخر کیا وجہ ہے کہ اسلام آباد کے 3 امپورٹنٹ حلقے ہیں وہاں سے بھاگ رہے ہیں؟ تو پھر سوالات تو ہیں نا سر. اور اگر یہ حلقے کھل گئے اور اگر ٹربیونل نے فیصلے دینا شروع کر دیے پھر کہاں تک یہ معاملہ جا کے رکے گا؟ ٹھیک ہے. اچھا بشیر چودھری صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں ابھی تک حکومت کی جانب سے جتنے سیاسی مقدمات ہیں بانی پی ٹی آئی پر، یا مقدمات ہم ان کو کہیں، ان کے حوالے سے کوئی ثبوت پیش نہیں کیے جا سکے؟ بیشتر مقدمات ہیں جس میں ضمانتیں بھی ہوئیں. سائفر کیس ایک بڑا مقدمہ ہے، ابھی ظاہر ہے پھر 190 بلین اور توشہ خانہ والا ہے، وہ بھی خیر ہمارے سامنے. تو اس صورتحال میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا ان مقدمات کو ہم جنرلی سمجھیں کہ چونکہ ملک کو نقصان ہوا اس لیے یہ بنائے گئے، یا یہ فقط سیاسی مقدمات ہیں اور اگر مذاکرات ہو جاتے ہیں، کہیں سے کوئی ڈھیل مل جاتی ہے یا کوئی ڈیل ہو جاتی ہے تو اس کے بعد یہ معاملات ختم ہو جائیں گے؟ جی بہت شکریہ. میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح شروع میں بات ہوئی کہ پاکستان میں سیاستدان ہمیشہ ہی تختہ مشق رہے ہیں، تو میں اب بھی یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان بھی اسی سیاسی انتقام کا نشانہ بنے ہیں جس سیاسی انتقام کا نشانہ نواز شریف بنے تھے، جس سیاسی انتقام کا نشانہ بے نظیر بنی تھی، جس سیاسی انتقام کا نشانہ ذوالفقار علی بھٹو بنے تھے، اور اس سے پہلے باقی لوگ جو ہے وہ انہوں نے بھگتا تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جتنے بھی سیاسی لیڈروں کو آج تک جیل ہوئی ہے، ان کو سزائیں سنائی گئی ہیں، وہ سارے کے سارے مقدمات جو ہیں وہ سیاسی بنیادوں پر بنائے گئے تھے، اور محض ان کو جیل میں رکھنے کے لیے ایسے کیسز جو ہے وہ بنائے جاتے ہیں اور وہ کھڑے کیے جاتے ہیں. فرق صرف یہ ہے کہ باقی سیاسی جماعت جو رہنما ہیں جس طرح نواز شریف ہیں، ان کو یہ گر آتا ہے کہ وہ جب جیل میں مشکل ان کو محسوس ہوتی ہے تو وہ ڈیل کرنا جانتے ہیں اور وہ اپنی جان بچا کے نکل جاتے ہیں.
اس سے پہلے بینظیر تھی، وہ ان کو جب یہ خطرہ محسوس ہوتا تھا کہ ان کو یہاں پہ گرفتار کر لیا جائے گا یا جیل میں ڈال دیا جائے گا تو وہ از خود جلا وطنی اختیار کر لیتی تھی. لیکن بھٹو صاحب جو ہے وہ انہوں نے اپنی طرف سے جو ہے وہ مقابلہ کیا، لیکن وہ جان سے گئے، اور ان کے جان کے جانے کی وجہ سے ہی بعد کے سیاستدانوں نے جو ہے وہ دانش مندی اپنی طرف سے دکھائی اور یہ کہا کہ نہیں، مرنے سے بہتر ہے کہ باہر چلے جاؤ اور پھر آ کے واپس جو ہے وہ لڑائی لڑی جائے اور سیاسی طریقے سے لڑائی لڑی جائے، اور اس کے نتائج بھی سب کے سامنے ہیں. میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان، جس طرح ابھی نادر نے بات کی کہ وہ سارے لوگ جو ہے وہ فوج سے مذاکرات کر کے واپس آئے تھے، تو میرا خیال ہے کہ جو وہ سارے لوگ ہیں ان کے بارے میں جو آپ کی رائے ہے یا باقی لوگوں کی رائے ہے، وہ رائے عمران خان کے بارے میں نہیں ہونی چاہیے. کیونکہ عمران خان کے بارے میں جو آپ لوگوں نے جو ایک کانسیپٹ بنا دیا ہے، ان کو ایک جس کو کہتے ہیں نا سپر جینیس لیڈر کے طور پر جو ہے وہ پیش کیا جا رہا ہے، تو پھر یہ کہنا کہ جی انہوں نے فوج سے مذاکرات کیے تھے تو اس لیے عمران خان بھی جو ہے وہ فوج سے مذاکرات کرنے کی حامی بھر رہے ہیں، تو یہ درست نہیں ہے. میرا ایک اوپینین ہے کہ جب عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی تھی اور عمران خان کو اس بات کا پتہ تھا کہ اس تحریک عدم اعتماد کے پیچھے جو ہے وہ جنرل باجوہ ہیں، تو انہیں اس وقت نواز شریف کو فون کرنا چاہیے تھا اور نواز شریف کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ جو آپ کے ساتھ ماضی میں ہوتا رہا ہے اب وہ میرے ساتھ ہونے لگا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ اب ہم ہاتھ ملا لیں اور اس کا راستہ روکیں. میں غلط ہو سکتا ہوں یا میری رائے غلط ہو سکتی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ نواز شریف اگر اس وقت عمران خان کو مثبت جواب دیتے. اس کی ایک مثال بھی ہے کہ اس سے کچھ عرصہ پہلے جب نواز شریف وزیر اعظم پاکستان تھے تو آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی کی حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد آ رہی تھی، اور نواز شریف کو یہ مشورہ دیا گیا تھا کہ جی اس تحریک عدم اعتماد کا راستہ روکیں، اور نواز شریف نے اس تحریک عدم اعتماد کا راستہ روکا تھا اور پیپلز پارٹی کی حکومت نے وہاں پہ اپنا جو وقت ہے وہ پورا کیا تھا. لیکن میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سیاسی قوتوں کو اکٹھا کرنے کی ضرورت تھی اور عمران خان اس وقت کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے نہیں کیا. تو آپ ابھی نہیں بشیر چوہدری صاحب، ابھی آپ نے جیسے بات کی کہ مزاحمتوں کے حوالے سے ایک پوری ظاہر لسٹ بھی ہے جس کا ذکر ابھی حماد صاحب نے بھی کیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا میاں صاحب کا، بڑے میاں صاحب کا اس وقت عمران خان کے دور حکومت میں جب وہ جیل میں تھے، اس کے بعد باہر چلے جانا کسی بھی وجہ سے اور پھر واپس آ کے لڑائی لڑنا ایک دانشمندانہ فیصلہ تھا سیاسی طور پر؟ اس میں دو باتیں. پہلی بات یہ ہے کہ نواز شریف کا باہر جانا، اور خاص طور پر اگر وہ عمران خان کے ساتھ بات کر کے باہر جاتے یا کسی سیاسی حکومت کے ساتھ بات کر کے جاتے یا عدالت سے جینوئن ریلیف لے کے باہر جاتے تو بڑی اچھی بات ہوتی. لیکن یہ بات طے ہے اور یہ خود نون لیگ کی قیادت مان رہی ہے، میں نہیں کہہ رہا، نون لیگ کی اپنی ساری قیادت مان چکی ہے کہ وہ ایک ڈیل کے تحت باہر گئے تھے، اور اس کا میں نے ذکر بھی کیا کہ نواز شریف کو ڈیل کرنا آتا ہے اور وہ ڈیل کر کے باہر گئے. تو نواز شریف جو ہے وہ ڈیل کر کے باہر گئے، نواز شریف نے اس کے بدلے میں جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن جو ہے اس کا ووٹ دیا، اور اس ووٹ کے دینے کے وعدے کے طور پر جو ہے وہ بیرون ملک گئے. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہا جا سکتا کہ وہ ڈیل کے بغیر نہیں گئے. لیکن اگر اس کو سیاسی انداز سے دیکھا جائے تو اگر نواز شریف اس وقت سے لے کے اب تک جیل میں ہوتے تو جو ان کی صحت کے حالات تھے یا مجموعی طور پر ان کے حالات تھے شاید وہ اب اس طرح سے نہ ہوتے. لیکن اس کا ایک سیاسی فائدہ ان کو ضرور ہوتا. میں یہ بھی کہہ دوں کہ ان کا ایک سیاسی فائدہ یہ ضرور ہوتا کہ وہ ان کی جماعت جو ووٹ کو عزت دو کا نعرہ تھا اس سے پسپا نہ ہوتی، اس سے پیچھے نہ جاتی، تو ان کو سیاسی میدان میں سیاسی طور پر یہ مناسب نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب تھوڑا عمر دراز گزر صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں جب خان صاحب جیل میں گئے تھے، آپ کو یاد ہوگا اس وقت یہ بات کی جاتی تھی کہ خان صاحب جو ہیں وہ کچھ ماہ بھی جیل میں نہیں گزار پائیں گے، ان کے بارے میں یہ تاثر موجود تھا. لیکن ہم نے دیکھا کہ اب 1 سال مکمل ہو گیا ہے اور خان صاحب جو ہیں وہ اپنے موقف پر بھی ڈٹے ہوئے ہیں. مذاکرات کے حوالے سے جب ان کو کہا جاتا ہے اس کو یہ الگ بحث ہے کہ ان کا موقف غلط ہے یا صحیح ہے، مگر وہ جیل میں ابھی تک موجود ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہماری ان کے حوالے سے جو تاریخ ہے یا ہمارا جو ووٹر کی ایک نفسیات ہے اس میں اب کوئی تبدیلی ممکن ہے آنے والے وقت میں؟ کیونکہ اس میں تو جو ریکارڈ ہے یا جو ہماری پرسیپشن تھی وہ بڑی مختلف ثابت ہوئی ہے، آراء جو ہیں اس کے برعکس ہوا ہے. تو کیا اب سیاسی طور پر بھی کچھ ایسا آپ کو ممکن دکھائی دے رہا ہے اس ملک میں؟
اچھا، عمران خان کا ہم انالیسس کریں گے جب ان کی حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی، کیونکہ پاکستان میں پہلی بار کوئی حکومت ایسے نہیں گرائی جا رہی تھی، یا حکومت پہلی بار ایسے نہیں گری تھی. یہ سب کو پتا ہے کہ یہ حکومت کوئی آرگینک طریقے سے نہیں گری، یہ حکومت گرائی گئی. اب تو ظاہر ہے خود بھی حکومتی لوگ اس چیز کو مانتے ہیں. لیکن اصل بات یہ ہے کہ بہت ساری حکومتیں گری. حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ نواز شریف کو عدالتی محاذ کے ذریعے جس طرح سے نکالا گیا وہ بھی سب جانتے ہیں، وہ بھی ایک ارینجمنٹ تھا. تو اس کے بعد نواز شریف صاحب نے کس طرح پبلک کو موبلائز کیا، اور جیسے عمران خان نے موبلائز کیا، زمین آسمان کا فرق ہے. اور بھی بہت ساری حکومتیں گری. تو عمران خان نے جو ایک فکرہ کہا تھا، پتہ نہیں انہوں نے دانستہ طور پہ کہا تھا یا نادانستہ طور پہ کہا تھا کہ میں خطرناک ہو جاؤں گا، لیکن انہوں نے یہ ثابت کیا کہ وہ حکومت سے نکل کے ایک دن بھی بیٹھے نہیں ہیں، یا انہوں نے اپنے آپ کو اس چیز کو قبول نہیں کیا کہ میری حکومت کیوں گرائی گئی ہے. انہوں نے پبلک موبلائزیشن کی، ایک پوری تحریک بنائی، ایک بیانیہ بنایا. غلط صحیح ظاہر ہے اس کا فیصلہ لوگ کر سکتے ہیں، آپ اور میں نہیں کر سکتے. ایک بات وہ ہو گئی. اور اس کے بعد عمران خان کے حوالے سے جب ہم نے یہ دیکھا کہ ان کی گرفتاری والا معاملہ آیا، تو یہاں تاثر تھا کہ عمران خان جیل سے ڈرتے ہیں، یا عمران خان جیل میں زیادہ وقت گزار نہیں سکیں گے، یا پھر یہ تاثر قائم کرنے کی کوشش کی گئی کہ عمران خان کو جیل میں ڈالا اس لیے جا رہا ہے کہ ان کو لائن پہ لایا جائے، وہ لائن پہ آ جائیں گے. لیکن آج ایک پورا سال ہونے کے بعد عمران خان نے ایک بار پھر اپنے مخالفین کو غلط ثابت کیا ہے کہ وہ جیل کاٹ سکتے ہیں، اور وہ دلیری کے ساتھ کاٹ سکتے ہیں. اور انہوں نے ایک بار بھی یہ نہیں کہا کہ وہ اگر وہ لاسٹ ٹائم وہ جو رپورٹ وہاں سے ہوا کہ فوڈ پوائزننگ کا انہوں نے ذکر کیا، لیکن عمران خان نے ایک بار بھی نہیں کہا کہ وہ جیل سے باہر جانا چاہتے ہیں، وہ اسپتال جانا چاہتے ہیں، ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں. ایسا بھی انہوں نے نہیں کیا. اس کے بعد یہ خیال یہ تھا کہ عمران خان کی حکومت ختم ہوگی تو کوئی نام لیوا نہیں ہوگا. لیکن عمران خان نے یہ ثابت کیا کہ وہ زمان پاک بیٹھے ہوں، وہ بنی گالا بیٹھے ہوں، یا وہ اڈیالہ یا اٹک بیٹھے ہوں. پاکستان کی سیاست کی کنجی اس وقت ان کے ہاتھ میں ہے، اور انہوں نے جیل میں بیٹھ کے باوجود اس کے کہ پورا سسٹم ان کے خلاف آپریٹ کر رہا تھا، انتخابی نشان ان سے چھین لیا گیا، ان کی پارٹی کو کیمپین نہیں کرنے دی گئی، پوری ریاستی مشینری ان کی پارٹی کے خلاف تھی، لیکن انہوں نے جیل میں بیٹھ کے اپنے تمام مخالفین، جس میں ظاہر ہے کہ انہیں طاقتور حلقوں کی سپورٹ حاصل تھی، تمام سیاسی جماعتوں کے لیے کھلا گراؤنڈ تھا. نواز شریف صاحب کی اکتوبر میں ہم نے ریاستی لانچنگ دیکھی، لاہور کے شاہی قلعے کے اندر کس نے ہائی ٹی کا اہتمام کیا تھا، سب کو پتا ہے، سب کچھ جو کچھ ہوا. اس کے باوجود انہوں نے ان سب کو شکست دی. وہ سنگل لارجسٹ پارٹی کے طور پہ سامنے آئے، ان کے حمایت یافتہ لوگ آئے، اور انہوں نے بتایا کہ ہم یہ انتخابی نشان کی سائنس کیا تھی، کہ پاکستان کے لوگ زیادہ باشعور نہیں ہے، انتخابی نشان اس لیے ہے. انہوں نے اس چیز کو بھی غلط ثابت کیا. پھر انہوں نے یہ بتایا کہ دیکھیے الیکٹیبلز امپورٹنٹ نہیں ہے، اس ملک کے اندر پولیٹیکل لیڈرشپ کا جو بھی نظریہ یا بیانیہ ہے وہ امپورٹنٹ ہے. اب لوگ جو ہے یہ نہیں طے کریں گے کہ جناب وہ ہم جائیں گے تو پارٹی جیتے گی. اب پارٹی جیتے گی کہ جو لوگ اس کے ساتھ ہیں وہ جیت جائے. اس کی مثال لودرا والی ہے. آپ دیکھیے گا کہ جہانگیر ترین کے مقابلے میں جو آخری امیدوار تھا خاتون کے بعد، وہ کتنے گھنٹے پہلے الیکشن سے پہلے انہوں نے اعلان کیا، اور اس نے کتنے ووٹ لیے. تو میرا خیال یہ ہے کہ اب یہ تاثر کسی کا خیال ہو کہ عمران خان ڈیل کریں گے، ظاہر ہے بات چیت تو آپ کو کرنی پڑے گی، آپ دروازہ سیاست میں بند نہیں کرتے. لیکن عمران خان جیسے اگینسٹ آل آڈز ہم نے دیکھا ہے، عمران خان ایک غیر روایتی قسم کے آدمی ہے. دیکھیے ان کے سسٹم میں کیا سٹیکس ہیں. کیا ان کو یہ ڈر ہے کہ ان کا کاروبار سیل کر دیا جائے گا؟ کیا ان کو یہ ڈر ہے کہ چلیں میں تو اس پر وزیر اعظم نہیں بنتا، میری بیٹی کو بنا دیں، میرے بیٹے کو بنا دیں، میرے بھانجے کو بنا دیں؟ عمران خان کے ایسے سسٹم میں سٹیکس نہیں ہے. اسی وجہ سے عمران خان اگریسو موڈ میں سیاست کرتے ہیں، اور وہ پھر وہ ان تمام چیزوں کو ان کو پتہ ہے. مثال کے طور پہ ہمارے ملک میں 2-3 چیزیں چلتی تھی. آپ سیاستدان کو غدار کہتے تھے، آپ سیاستدان کے خلاف مذہب کے ایلیمنٹ استعمال کرتے تھے. عمران خان نے بخوبی تمام وہ ایلیمنٹس جو کسی اور کے پاس تھے ان کو اپنے ہاتھوں میں لیا، اور انہوں نے بہت پہلے تیاری کی. میں پچھلے دنوں نون لیگ کے وزیر کو یہی کہہ رہا تھا کہ آپ یہ مجھے بتائیے کہ تھوڑے عرصے کے بعد آپ کے نام کے اوپر جب پابندی ہوگی، جب ٹی وی چینلز کے اوپر آپ کی تصویریں نام نہیں چل پائے گا، تو آپ کیا کریں گے، آپ کی کیا تیاری ہے؟ عمران خان کو اس چیز کا اندازہ تھا، انہوں نے اس کی تیاری کی اور اس کے لیے تیار تھے، جس کا بینیفٹ 8 فروری کو ملا. ٹھیک ہے، اچھا اس کے لیے وہ تیار تھے. ہمارا حسن صاحب، دوسری جانب ہم نے آج دیکھا عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس وقت جیل میں بھی موجود ہیں، لیکن کے پی کے میں ان کی گورنمنٹ بنی ہے، پھر وہ مینڈیٹ کے حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ سوابی میں آج جلسہ تھا، وہاں پہ بھی ایک بڑا جلسہ بہرحال کیا گیا ان کی جانب سے. عوام جو اکٹھی گو کہ اس کے بارے میں آپ کہیں کہ کے پی کے ایک میزار ہے، ان کی حکومت بھی ہے. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں اب اس ایک شخص جو جیل میں بیٹھا ہے وہ وہاں پہ جلسے جلوس کر رہا ہے اور بڑی تعداد میں عوام آ رہی ہے، وہاں پہ خطابات ہوتے ہیں، اسے دیکھ کر حکومت کی پریشانی میں کوئی اضافہ ہوگا یا نہیں؟ دیکھیں عمران خان کی مقبولیت سے اگر کوئی انکار کر رہا ہے تو اس سے اتفاق نہیں کیا جا سکتا. وہ یقیناً اس وقت ملک کے مقبول ترین سیاسی رہنما ہے، اور پھر خصوصاً پختونخوا میں.
آج صوابی میں ان کا جلسہ تھا. میرا آبائی علاقہ ہے اور ظاہر ہے میں خیبر پختونخوا کے ڈائنامکس کو قدر بہتر جانتا ہوں. تو وہاں پر تو ان کی پاپولیرٹی اس سطح پر ہے کہ 1946 میں جب دو بڑی جماعتوں یعنی مسلم لیگ قائد اعظم کی مسلم لیگ اور خدائی خدمتگار تحریک جو بعد میں عوامی نیشنل پارٹی بنی باچا خان کی, ان کا الیکشن ہوا تھا تو وہ بہت بڑا الیکشن تھا. اور پھر آتے آتے بھٹو صاحب تک ایک عہد آتا ہے. وہاں پر تگڑی سیاسی بہت پرانی جماعتیں تھیں جن میں جمعیت العلماء اسلام اور عوامی نیشنل پارٹی دو جماعتیں تھیں. لیکن عمران خان کی مقبولیت اتنی موزور اور اتنی بڑی لہر تھی کہ اس نے ان تمام جماعتوں کو بہا کر اس کو لے گئے. آج صوابی میں ان کا یقیناً بہت بڑا جلسہ ہوا ہے, لیکن انہیں انتظامی سطح پر اور اسٹیبلشمنٹ سطح پر یقیناً بہت سے مشکلات کا سامنا ہے. ان مشکلات کے حل کے لیے تو اگرچہ مقبولیت ان کے پاس موجود ہے, لیکن صرف مقبولیت صرف پاکستان میں نہیں بلکہ عالمی سطح پر ہم دیکھتے ہیں کہ صرف مقبولیت کام نہیں آتی, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بصیرت, دانش اور سمجھداری بھی بہت ضروری ہوتی ہے سیاست کے لیے. چونکہ پی ٹی آئی کا قیام 1996 میں آیا تھا, لیکن صحیح معنوں میں یہ جماعت 30 اکتوبر 2011 کے بعد پروان چڑھی. تو یقیناً ایک کم عمر جماعت ہے, 13-14 سال عمر ہے اس جماعت کی. عمران خان بحیثیت کرکٹر ان کی شہرت تھی, سیاست میں بھی وہ بعد میں آئے, تو کم از کم ان کے ساتھیوں, پارٹی رہنماؤں, تمام لیڈرشپ پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ انتہائی میچورٹی کا مظاہرہ کرے, وہ حالات سے سیکھنے کی کوشش کرے, وہ عوام کو درپیش مسائل کا ادراک بھی کرے, وہ پارلیمان کو مضبوط بنانے اور آئین و قانون کو سربلند کرنے کے لیے راستے تلاش کرے, اس ڈائمنشنز کو سمجھے جو اس وقت درپیش ہے. جب یہ صورتحال قدر بہتر ہو جائے گی تو اس کے بعد یقیناً عمران خان کی مقبولیت کا ثمر ملک کو مل جائے گا. لیکن اگر یہ صورتحال ہو جو جذباتی فضا ہے یا جو گالم گلوچ ہے یا جو جس طرح کا رد عمل سامنے آ رہا ہے کارکنوں کی طرف سے اور بعض اوقات لیڈرشپ کی طرف سے, تو نہ وہ عمران خان کے حق میں جاتا ہے, نہ وہ پی ٹی آئی کے حق میں جاتا ہے, اور نہ وہ پاکستان کے حق میں جاتا ہے. صحیح, بالکل یقینی اس میں تمام سیاسی جماعتوں کی ایک ذمہ داری ہے, اور خان صاحب کے اوپر بھی ایک ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو کس طرح سے سیاسی طور پر بھی آگے لے کے چلتے ہیں, اس مقبولیت کو بھی برقرار رکھتے ہیں. اس پہ مزید بھی بات کریں گے ایک بریک کے بعد, ساتھ رہیے گا.